जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान, यानी कायद विजन एंड पाकिस्तान। क्लास 9 यूनिट नंबर 6, कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान। इस वीडियो में जो हमें जो चीज़ें, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे वो ये है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द गिवन टाइटल एंड द पिक्चर। आपको जो गिवन टाइटल है इससे क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान, इनका आपस में क्या ताल्लुक था। दूसरे नंबर पे ये आता है कि जो कायद-ए-आज़म ने जो कुछ कहा उसके बारे में आप जानेंगे कि पाकिस्तान के बारे में कायद-ए-आज़म का क्या ख्याल था, उन्होंने क्यों कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान बनाया। एंड थर्डली, व्हाट वाज द कायद्स रोल इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, कायद का रोल क्या था फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। तो इसके लिए, इन सवालों के जवाब के लिए हम ये जो पूरा हमारा लेसन है यूनिट नंबर 6, इससे ये हमें इन चीज़ों के आंसर देंगे। चलें अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल में जो आपको इस तरीके से जो करवाया जा रहा है सारा कुछ, इसका मतलब ये है कि आप जो स्टूडेंट्स इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश भी इनको हम कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो जिनके बोर्ड्स ऐसे हैं जैसे पंजाब बोर्ड है या दूसरे बोर्ड जिनमें उर्दू आती है तो उनके लिए उर्दू भी दी गई है। थर्डली जो चीज़ है प्रोनाउंसिएशन जो है उसको किस तरह हमने क्लियर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल भी पुअर जाती है समटाइम, जो तो उनको भी हमने देख के तो इस पैटर्न के ऊपर हमने आपको सारा लेक्चर देना शुरू किया। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू बट इट इज़, ये कह रहे हैं कि ये मजबूरी थी हमारी, ठीक है। इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू राइट इन दैट वे। सो कम टू द पॉइंट, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, पाकिस्तान के मंजर आम पर आने की इब्तदाई और मुश्किल वक़्त के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग द अर्ली, अर्ली कहते हैं पहले, ड्यूरिंग द अर्ली पहले और मुश्किल वक़्त में ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पहला और मुश्किल वक़्त था। एमरजेंस मतलब जब वो मंजर आम पर आया, ठीक है। तो उस वक़्त जो हमारा पहला और मुश्किल वक़्त चल रहा था जब पाकिस्तान मंजर आम पर आया, कायद-ए-आज़म अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर, तो कायद-ए-आज़म ने एक पूरे मुल्क का दौरा किया, कायद-ए-आज़म ने पूरे मुल्क का दौरा किया। He aimed at building confidence and raising people's spirit, कायद-ए-आज़म ने पूरे मुल्क का दौरा किया, उन्होंने, ठीक है। He aimed at building confidence, उन्होंने लोगों में एतमाद पैदा किया, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा किया। एंड रेजिंग पीपल स्पिरिट, और उनके जज्बात को उभारा। रेजिंग पीपल स्पिरिट, और उनके जज्बात को उभारा। नेक्स्ट आ रही है, उन्होंने कहा कि डोंट बी ओवरवेल्म्ड, ठीक है। ओवरवेल्म्ड, यहाँ पर मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में कहा, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। ओवरवेल्म्ड बाय एनॉमिटी, एनॉमिटी। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी मैं अभी साथ बताऊंगा। एनॉमिटी ऑफ द टास्क, डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉमिटी ऑफ द टास्क। उन्होंने कहा कि डोंट बी ओवरवेल्म्ड, घबराए मत, बाय द एनॉमिटी ऑफ द टास्क, काम की ज्यादती से, ठीक है। टास्क यहाँ पर कहेंगे काम, काम की ज्यादती से घबराए मत। He said in a speech at लाहौर, ठीक है। उन्होंने लाहौर की तकरीर में कहा। तो काम की ज्यादती से, यानी जब पाकिस्तान बना था तो बहुत से काम छिड़ गए, ना हमारे पास एम्बुलेंस थी, ना हमारे पास हॉस्पिटल थे, ना वी डोंट हैव इवन अ सिंगल बैंक, आई थिंक स्टेट बैंक होगा, या जो बैंक का इशू भी हमारा बन गया। उसके बाद हमें हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पास गिने चुने हॉस्पिटल थे, कोई एक आध बैंक था, और पढ़े लिखी अवाम हमारे पास नहीं थी। तो एनॉर्मिटी तो थी, एनॉर्मिटी तो थी वहाँ पे, ठीक है। कि जब एक मुल्क बना तो एक पूरा एक होता है उसके ऊपर
کمپلیٹ ایک چارٹ ہوتا جس میں تمام چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، جیسے ہی پاکستان بنا. لیکن جب اچانک پاکستان بنا کافی قتل و غارت ہوئی، بہت سے لوگ ہمارے جو تھے وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، اور پاکستان کو بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. اور جو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہنا اپنی نسل کو، اپنی قوم کو یہ بات کہنا بھی غلط نہیں تھا. ڈونٹ بی overwhelmed by the enormity of the task یعنی کام کے زیادتی سے گھبرائیں مت، کیونکہ نہ ہمارے پاس نرسز تھیں، نہ ہمارے پاس ڈاکٹرز تھے پورے مکمل، مطلب تھوڑے بہت کہیں، ٹھیک ہے. تو نہ ہاسپٹل تھا، نہ بینک تھا، تو ایک دم سے سارا کام کرنا پڑنا تھا، تو لوگ تو گھبرانے تھے. سو انہوں نے جب گھبرائے تو انہوں نے کہا ڈونٹ بی overwhelmed، مت گھبرائیں by enormity of the ٹاسک یعنی کام کی زیادتی سے. He said in a لاہور speech at لاہور کی اسپیچ میں یہ کہا، یعنی تقریر میں کہا there are many examples in the history of young nation building themselves up by sheer determination پختہ ارادہ، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ sheer determination and force of character. تو انہوں نے کہا کہ نوجوان قوموں کی، یہاں سے دیکھیں there are many examples، بہت سی examples ہیں in the history تاریخ میں of young nation نوجوان قوموں کی building themselves جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا up by sheer determination، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے مکمل ارادے، یعنی کہ sheer پختہ ارادے، یہاں پر اس کو ہم لکھ رہے ہیں پختہ یا مضبوط ارادے سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. اینڈ فورس آف کریکٹر اور کردار کی طاقت سے بنایا. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن، ٹھیک ہے. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن. آپ ایک بہت ہی اچھے مٹیریل سے بنے ہیں، ایک اعلیٰ قسم کے مٹیریل سے بنے ہیں. اسٹرلنگ مٹیریل کا یہاں ہوتا ہے کہ ہائیسٹ کوالٹی کے. قائد اعظم نے یہ کہا اپنی قوم کا کہ جذبات کو بلند کرنے کے لیے کہا کہ آپ ایک اچھی چیز، ایک اچھی قوم ہے، ایک اچھی کوالٹی کی چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک گری ہوئی گھٹیا جاہل قوم سے آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ایک اچھے مٹیریل سے، یعنی اسٹرلنگ مٹیریل سے بنے ہیں، یعنی ہائیسٹ کوالٹی، پیور کوالٹی سے، جیسے 24 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے نا. تو آپ اس ایسے مٹیریل سے بنے ہیں. یعنی یہ انہوں نے ان کے موریل کو اپ کرنے کی کوشش کی. اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور مزید کسی چیز سے نہیں بنے آپ. کیپ اپ یور موریل، اپنا حوصلہ بلند رکھیں. ڈونٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے مت گھبرائیں. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو فیس دا آنر آف پاکستان، ٹھیک ہے. تو وی شوڈ فیس اٹ بریولی، ہمیں ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے بہادری کے ساتھ. ٹو سیو دا آنر آف پاکستان، پاکستان کی عزت بچانے کے لیے. اینڈ آف اسلام، اور اسلام کی عزت بچانے کے لیے. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا کام کریں. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں یا ایمان رکھیں. یہ اعتماد رکھیں یہاں پر آئے گا، کیونکہ کنوٹیشن اگر دیکھا جائے تو اعتماد ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر اعتماد رکھیں. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے. یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس کے ساتھ میں آپ اس کا کنکلوژن کرنا چاہوں گا، یعنی اس کو مکمل سارے پیراگراف کو جو ورڈز ہم نے سیکھے ذرا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایمرجنس، اپیئرنس، اس کی سینونیم ہوتا ہے اپیئرنس، ٹھیک ہے. اس کی پروننسیشن ہے ایمرجنس. تو اپیئرنس ہو گیا جس کو ظاہری طور پر آنا. اپیئر آپ کو پتہ ہے سب کو کہ ظاہر ہونا، منظر عام پر آنا. انامٹی مطلب واسٹنس آف سائز. اور overwhelmed شکست کھانا، گھبرانا. افیکٹڈ ڈیپلی، ٹھیک ہے، گہرا اثر لینا. اسٹرلنگ ہائیسٹ کوالٹی، اعلیٰ قسم کا مٹیریل کے جو چیزیں. موریل حوصلہ، نیچے اس کی پروننسیشن بتائی گئی تھی. سو اگر آپ اس کی پروننسیشن کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ایک ورڈ ہے جسے میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ. جی تو اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ بھی ہے. بہت سے ڈیپ پوائنٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان آخر بنا کیوں, پاکستان کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا قائد اعظم کا. سو کم ٹو دا پوائنٹ اگین, دا ہول جرنی آف دا گریٹ لیڈر, جو مکمل سفر تھا عظیم رہنما کا, لیڈرز اسٹرگل, وہ کوشش تھی, فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ, ایک الگ ملک کے لیے جو تھی ان کی کوشش تھی. فار دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ واز بیسڈ آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی اینڈ وننس ایز اے نیشن. یعنی عظیم رہنما کا تمام سفر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش تھی, جس کی بنیاد, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو مسلم واز بیسڈ آن دا پیوٹ, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد مسلمانوں کے اتحاد اینڈ, اور انہیں بحیثیت قوم یکجا کرنا تھا. ٹھیک ہے, اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ and listen the pronunciation of the words carefully so you can easily pronounce the words. Separate homeland, یہاں سے چلتے ہیں. The whole journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. عظیم رہنما کا تمام سفر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش تھی. ٹھیک ہے, برصغیر کے مسلمان, سب کانٹیننٹ کس کو کہتے ہیں؟ برصغیر کو. ٹھیک ہے, سب کانٹیننٹ کہتے ہیں برصغیر کو, یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا تو یہ سارا برصغیر کاؤنٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, سو چلتے ہیں آپ ادھر کہ جس کی بنیاد مسلمانوں کے اتحاد, ٹھیک ہے, اتحاد یعنی یونٹی, مسلم یونٹی, مسلمانوں کے کا اتحاد اور انہیں بحیثیت قوم یکجا, اینڈ وننس ایز اے نیشن. وننس مطلب یکجا کرنا, اکٹھا کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک قوم کی حیثیت سے یکجا کرنا تھا. He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. انہوں نے پاکستان کے متعلق اتنے سادہ الفاظ میں بات کی کہ ایک عام آدمی بھی آسانی سمجھ سکتا تھا. یعنی انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہ کی کہ جو عام بندہ سمجھ ہی نہ سکے. اب بات انہوں نے کیا کی, اس کو ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا, کیونکہ میرا خیال ہے, مطلب خیال نہیں, یقین ہے ہمیں کہ یہی ایک بیس تھی ہمارے پاکستان کے ایک الگ کنٹری بننے کے لیے, اور اسی بیس پہ پاکستان کو الگ ایک ملک ملا, ایک الگ حصہ ملا انڈیا سے. انڈیا جو ہے وہ جو انڈینز تھے, جو ان کے لیڈرز تھے, وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو جتنی کی قائد اعظم نے بتائی ہیں یہ چیزیں نہیں ایسے, وہ ان کے اپوزٹ جاتے تھے. چلیں اب دیکھتے ہیں ان میں وہ کیا چیزیں تھیں جن کو جو قائد اعظم نے بتایا. We are a nation, ہم ایک قوم ہے. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. انہوں نے پاکستان کی پیدائش یعنی کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے 3 سال پہلے, ٹھیک ہے, he 3 years before یعنی 3 سال پہلے انہوں نے یہ چیز, اس چیز کا دعویٰ کیا تھا. affirmed کا مطلب یہاں پہ دیکھیں نا, یقین دلانا, یقین دلایا تھا, make sure, ٹھیک ہے, یقین دلایا تھا انہوں نے کس چیز کا؟ پاکستان کا. with our own distinctive culture and civilization, اپنے الگ ثقافت. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ان کو ذرا کلیئر کرتا جاؤں, کلچر ثقافت اینڈ civilization تہذیب, یعنی ہم اپنے ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے ایک الگ ملک ہیں. ٹھیک ہے, اب کلچر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے. civilization تہذیب آ گئی اس کی. لینگویج زبان, اینڈ لٹریچر اور ادب, ادب کے لحاظ سے بھی. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, فن اور فن تعمیر, یعنی ہمارے فن بھی جو ہے وہ الگ ہے. ہماری جو فن تعمیر ہے یعنی تعمیر کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارا الگ ہے. فار ایگزامپل وہ they are building the temples and we are building to the mosque. ہم لوگ جو ہے وہ ماسک بناتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, وہ ٹیمپل بنا رہے ہیں. وہ ہماری جو چیزیں ہیں ان سے ٹوٹل الگ ہیں. ہمارا فن اور ہمارے فن تعمیر ان سے الگ ہے.
نیمز اینڈ نومن کلچر. نیمز اینڈ نومن کلچر یعنی نام اور نام رکھنے کے اصول بھی الگ ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلم نیمز الگ ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل علی, عمر, عادل, عامر. سو اینڈ نومن کلچر, اور جو ہمارے نام رکھنے کے اصول ہیں وہ بھی الگ ہیں. ان کے نام ہوتے ہیں روی, شرما اینڈ وراٹ, آئی ڈونٹ نو وٹس ایور. سو یہ ان کے نیم ہیں, ہمارے ان ناموں میں بھی فرق ہے. سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن, ٹھیک ہے, سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن, اور اقدار اور تناسب. ویلیوز کہتے ہیں اقدار, اور پروپورشن کہتے ہیں تناسب کی پہچان سے بھی ہم لوگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز. ہمارے لیگل لاز یہاں پہ کہتے ہیں بنیادی قوانین, اینڈ مورل کوڈز اخلاقی قدریں. ہماری اخلاقی قدریں اور بنیادی قوانین بھی الگ ہیں. کسٹم اینڈ ہسٹری, ہمارا رسم و رواج. کسٹم کہتے ہیں رسم و رواج کو, ہمارا رسم و رواج الگ ہے, ہمارے کیلنڈرز الگ ہیں. فار ایگزامپل اب یہاں پر اگر میں اس کو کلیئر کروں تو ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ الگ ہیں. مطلب ہم لوگ جو ہے وہ عید آتی ہے, رمضان آتا ہے, شب برات آتی ہے, شب معراج آتی ہے, ٹھیک ہے, ادھر کیا آتی ہے, دیوالی آتی ہے, ہولی آتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. کیلنڈرز جو ہیں ان کے کیلنڈرز بھی جو ہے وہ دیوالی اور ہولی اور انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں. جبکہ ہمارا جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, اور محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی. تو یہاں سے ہمارے جو ہے وہ محرم کی ایک الگ رسپیکٹ ہے, سفر کی ایک الگ پہچان ہے. تو اسی طرح ہمارے کیلنڈرز بھی الگ ہیں. ہسٹری, ہماری تاریخ الگ ہے, اینڈ ٹریڈیشن, اور ہمارے روایات الگ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری روایات الگ ہیں. ایپٹیچیوڈ, یہ یاد رکھیے گا, اس کو میں اگین بول رہا ہوں, ایپٹیچیوڈ یہ چے کی آواز دے گا, ٹی یو جو ہے وہ چے کی آواز دے گا. ایپٹیچیوڈ اینڈ ایمبیشنز, ہمارا ذہانت اور بلند نظری, ٹھیک ہے. ایمبیشنز کہتے ہیں جو ہم لوگ بلند نظری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں یا تو ان لحاظ سے ایپٹیچیوڈ کہتے ہیں ذہانت کو, جینیس, قابلیت, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل لیول کو بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں ایپٹیچیوڈ. تو ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے بھی ہم الگ ہیں. یہاں پر اس پیراگراف کو فنش کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس حوالے سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم لوگ الگ ہیں, ہمیں ایک الگ کنٹری دیا جائے, ٹھیک ہے. جبکہ جو ان کے لیڈرز تھے وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے جب برٹش گورنمنٹس آئی تو برٹش گورنمنٹ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہماری سیم ہیں, یعنی مسلمان اور ہندو دونوں کی ثقافت اور تہذیب ایک ہی ہے, زبان بھی ایک جیسی ہے, ادب بھی ہم لوگ ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں, فن اور فن تعمیر بھی ہمارا ایک جیسا ہے, اقدار اور جو تناسب کی پہچان ہے, بنیادی قوانین بھی ہمارے ایک جیسے ہیں, اخلاقی قدریں بھی ہماری ایک جیسی ہیں. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ قائد اعظم نے ان کو جو ہے وہ الگ کیا, سمجھایا ان کو جو برٹش تھے کہ بھئی ہم ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں. ہم ثقافت کے لحاظ سے, ہم تہذیب, زبان, ادب, فن تعمیر, اقدار, تناسب, ان تمام ویلیوز کے حوالے سے ہم ایک الگ قوم تھے. سو ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ دیا جائے, ہمیں ایک الگ قوم ایک ملک دیا جائے, ٹھیک ہے. سو یہ چیز وہ منوانے میں جیسے ہی کامیاب ہوئے تو انہیں ایک الگ ملک دے دیا گیا. جبکہ وہ جو تھے انڈین لیڈرز جو تھے وہ ہمیشہ ایک ہی بات کے اوپر جا رہے تھے تاکہ یہ الگ سیپریٹ ہوم لینڈ نہ بن سکے. جبکہ آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے اور ان کے ان چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بیسک لاز ہی ان سے نہیں ملتے. سو اس کے بعد میں ایک لاسٹ جو میں پڑھا لگا تھا تو اس میں پروننسیشن تھی انومٹی, جس کو ہم نے زیادتی کہا تھا, کام کی زیادتی, انومٹی. یہ ورڈ جو تھا اس کی پروننسیشن بھی میں نے آپ کو ساتھ کلیئر کر دی. سو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا کانسیپٹ مکمل, ٹھیک اور کلیئر ہونا چاہیے اباؤٹ پاکستان اینڈ قائد's vision about and Pakistan.